अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब ने और उसके साथ शरीक हैं मज़हर बरलास साहब। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब का ख़ुसूसी पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबिक़ हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। इसी वतन से हमारी बहारें हैं, इसी वतन से हमारी पहचान है। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी बरलास साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए मतलूबा रकम मुख्तस कर दी है। तो क्या जुलाई में इलेक्शन करवाने का हुक्म आ सकता है या इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे? इसके साथ हम बात करेंगे कि नए सदर मुमलिकत के लिए सियासी सफ़बंदी शुरू हो चुकी है। दो हुकूमती इत्तेहादियों ने सदर मुमलिकत के ओहदे पर नजरें जमा ली हैं। ये प्रोसेस कब और कैसे शुरू हो सकता है नाज़रीन, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। IMF की तमाम शराइत को पूरा कर लिया, अगर IMF का प्रोग्राम ना भी मिला तो प्लान बी तैयार है, मगर प्लान बी को मंजर-ए-आम पर फिलहाल नहीं लाया जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे, शाहमूद कुरैशी कहते हैं कि नई पार्टी की लॉन्चिंग एमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। तो इस सूरत हाल में शाहमूद कुरैशी साहब का सियासी मुस्तकबिल है क्या, वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम डिवीज़न के मातहत कंपनी GHPL के MD की तैनाती का मुतनाज़ा अमल शुरू हो गया है। इस अमल को कैसे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, इस पर भी हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बरलास साहब आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा इसरार किया गया कि इलेक्शन होने चाहिए, चूँकि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी थी, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी डिज़ोल्व हो चुकी थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद मरतबा फ़ंड्स की अदम फराहमी की बात की और उन्होंने कहा कि फ़ंड्स मुख्तस नहीं हैं, बजट में गुंजाइश नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। अब जबकि आइंदा माली साल के बजट में 42 अरब रुपए की खती रकम इलेक्शन के लिए रख दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि मुकर्रर वक्त से पहले जुलाई या अगस्त में इलेक्शन करवाने का कोई हुक्म आ सकता है या इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर अक्टूबर में होंगे? भट्टी साहब, एक तो शुक्रिया अदा करना चाहिए दो बातों पे। जी, पहला तो कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करके हमारे ख़जाने में इतने पैसे आ गए कि इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे। जी, दूसरा, हमारे सियासतदानों को, ख़ास तौर पर हुकूमती अरकान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नाअहली की लटकती तलवार से इनको बचा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इन पर मेहरबानी की कि मामलात को ज़रा तख़ीरी हरबे जो होते हैं वो इस्तेमाल किए। और मैं समझता हूँ कि अगर वो फ़ैसला वक्त पर हो जाता जी, तो शायद 9 मई का वाक़या भी पेश ना आता। फ़ैसले में जितनी तख़ीर होती है या कोई भी फ़ैसला हो तो उसके नुकसानात होते हैं। सही। अब आ जाइए कि इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को नहीं होंगे, या तो पहले हो जाएंगे। अब एक डिबेट हुकूमती सफ़ों में चल रही है जी, एक डिबेट ये चल रही है कि जनाब जब असम्बली की मुद्दत पूरी होनी है अगस्त में तो हफ्ता पहले वज़ीर आज़म असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें। ठीक है। उस डिज़ाल्व करने से ये होगा कि 90 दिन मिल जाएंगे। 90 दिन मिल जाएंगे, बिल्कुल। अगर तो असम्बली मुद्दत अपनी पूरी करती है तो 60 दिन मिलेंगे। जी, तो ये भी एक ऑप्शन हुकूमत के हाँ ज़ेरे गौर है। अगर इस ऑप्शन को अपनाया गया तो फिर नवंबर में इलेक्शन चले जाएंगे, बिल्कुल सही। या अक्टूबर के एंड में चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जनाब पहले करवा दिए जाएं। सही। तो पहले तो शायद अब मुमकिन ना हो, इसलिए कि अभी बजट पेश हुआ है, बजट को मंजूर होते होते कोई 15-20 दिन तो लग जाएंगे जी, और फिर ईद आ जाएगी और ईद के बाद ज़ाहिर है जुलाई का पहला हफ्ता होगा। जी, तो जुलाई में तो इलेक्शन फिर मुमकिन नहीं होंगे। तो ये है कि या फिर अगस्त में हो सकते हैं या फिर नवंबर में होंगे। और मेरा ख्याल है जी, कि हुकूमती अकाबरीन ये सोच रहे हैं कि हम दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करें ठीक। कि हफ्ता पहले असम्बली डिज़ाल्व करें। लेकिन ये इस बात पर भी मुनहसर है
کہ حکومتی صفوں میں لڑائی کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں. پس پردہ آگ ہے جو بھی معاشرے کو نظر نہیں آ رہی, قوم کے سامنے نظر نہیں آ رہی. ایک آگ لگی ہوئی ہے, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. ایک آگ مولانا فضل الرحمان کے ہم بھی لگی ہوئی ہے. چونکہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے جی کہ مظفر گڑھ اور ملتان کی طرف اور سعود پنجاب میں آپ میرے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. صحیح. تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی آ گئی ہے یہ کدھر سے آ گئی ہے؟ ایک ان کا یہ اعتراض ہے. دوسرا انہوں نے جو ذمہ داران ہیں ان سے ایک شکوہ کیا ہے جی کہ جناب پرویز خٹک کو آپ لیکن نے مولانا فضل الرحمان سے اتنی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, وہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ نئی پارٹی تو بننی ہے. ان کا یہ اعتراض سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب ایک پارٹی کے اوپر ایسا وقت آ گیا 9 مئی ہو گیا تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی لوگوں نے یا کسی اور پارٹی میں جانا تھا یا ایک نئی پارٹی نے وجود میں آنا تھا. اب گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کے حلقے میں کچھ لوگ ہیں جی جو ایم پی ایز ہیں, میں ان کو جانتا ہوں کہ ان بیچاروں کے خاندانوں پہ کتنی سختیاں کی گئی. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں مولانا کروا رہا ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے بہت جی کچھ بڑی کرٹیکل نیوز دے رہے ہیں آپ. جی جی بالکل, میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں, کوئی ایسی. اب یہ مولانا صاحب ہیں, جی یہ جب شروع میں پی ڈی ایم بنی یا جو رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس وقت انہوں نے کچھ چیزیں بانٹی تھی آپس میں. صحیح. تو مولانا صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے. اب جب پرویز خٹک تحریک انصاف سے الگ ہوئے ہیں جی اور الگ ہوتے ہی وہ متحرک ہو گئے ہیں اور انہیں جتنا کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے جی تو مولانا صاحب نے جہاں شکایت لگانی تھی, پتہ نہیں گیٹ نمبر کون سا ہے, وہاں جا کے شکایت لگا دی ہے جی کہ جناب یہ کیا میرے ساتھ آپ کر رہے ہیں, پرویز خٹک تو کھا جائے گا جتنا آپ نے اس کو کھل دے دی ہے. تو وہاں پر بھی مولانا صاحب جو ہیں پریشان ہیں اپنے صوبے میں بھی, اور پھر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ان کے ساتھ وعدے تھے. ظاہر ہے جو نئی پنجاب اور سیاسی سندھ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, نئی صف بندی ہو رہی ہیں, تمام سیاسی رہنماؤں کے لیے بہت سے چیلنجز تو پیدا ہوئے ہیں. لیکن بلازب جو ہم نے شروع میں آپ نے کامنٹ ایڈ کیا, آپ نے اپریشیٹ بھی کیا گورنمنٹ کے ایفرٹس کو, لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ اگر الیکشن مقررہ وقت سے پہلے ہو جاتے یا کوئی ڈیٹ سامنے آ جاتی تو 9 مئی نہ ہوتا. لیکن میرے خیال میں 9 مئی کا تعلق تو الیکشن کے ساتھ تو نہیں تھا, وہ تو اس دن گرفتاری کے بعد رد عمل آیا. میں نے آپ سے یہ کہا جی کہ اگر وہ جو تاخیری ہو رہی ہے چیز ایک پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ میں ہے, اگر اس کا فیصلہ وقت پر ہو جاتا جی جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ٹھیک تو 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا. اوکے بالکل صحیح. علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ برلا صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشنز کا معاملہ پہلے طے ہو جاتا تو جو گرفتاری ہوئی عمران خان صاحب کی 9 مئی کو, جو رد عمل سامنے آیا, پھر عوام خاموشی سے, اگر عمران خان گرفتار ہوتے تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے, چلیں جی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, ہم نے رد عمل نہیں دینا. عوامی رد عمل الیکشن میں تاخیر کی وجہ سے تھا یا عمران خان کی گرفتاری پر تھا؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کے فالورز ان کو بہت عزت مقام اور رتبہ دیتے ہیں, ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی یقیناً ان کے لیے اذیت کا باعث تھی, تکلیف کا باعث تھی جو ان کے فالورز تھے. تو وہ تو اس کا رد عمل تھا, اور اس میں کچھ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے عمران خان صاحب اس طرح کی تقاریر بھی کر رہے تھے, اس طرح کی ذہن سازی بھی کر رہے تھے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اب تو بہرحال جو ان کو لوگ چھوڑ کے آگے ہیں وہ الزام بھی لگا رہے ہیں یا جو بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں, جیسے فیاض چوہان نے گفتگو کی ہے, فردوسہ شکوان صاحبہ نے گفتگو کی ہے, یہ ایک پلاننگ تھی اور یہ ہونا ہی ہونا تھا اور اس کی ریہرسل تھی اور یہ تھا اور وہ, تو بہت ساری باتیں. اب تو یہ ایک ڈکی چھپی بات نہیں رہ گئی. تو عمران خان صاحب کا بہرحال ظاہر ہے کہ ان کی گرفتاری کا ایک ریاکشن تھا اور اس سے ساری صورتحال خراب ہو گئی. لیکن یہ بات نہیں کی جا سکتی تھی اور یہ کیلکولیشن ساری غلط ہو گئی عمران خان صاحب کی اپنی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو اب عمران خان صاحب کو تنہا چھوڑ کے کسی اور بس میں سوار ہو گئے ہیں اور جو بار بار یہی کچھ مشورے دے رہے تھے کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں, اور اس کی طرف لوگوں نے اشارے بھی کیے ہوئے ہیں جو اس میں متاثر ہیں کہ ان لوگوں کے غلط مشوروں کی وجہ سے یہ کیلکولیشن غلط ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں گے تو شاید ہمارا دباؤ ہم بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا اس طرح کی صورتحال ہوگی, لیکن وہ الٹا چیز گلے پڑ گئی. اور ظاہر ہے کہ اس کا جو رد عمل عوام کی طرف سے, ایک عام پاکستانی کی طرف سے, دیکھیں لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کا عشق ہے اور پاکستان
کہ اداروں سے لوگوں کی محبت ہے، تو وہ لوگ یہ چیزیں نہیں برداشت کی اور بہت زیادہ اس کا رد عمل شدید آیا. تو اگر جتنے لوگ نکلے بھی صحیح تو اس کا کچھ نہیں ہوا. خیر لیکن ہمارا کیونکہ موضوع بجٹ ہے تو ہمیں اس طرف جانا رد عمل چاہیے. سے میں کنٹینیو بھی کرنا چاہوں گا. پروڈیوسر صاحب اگر انہوں نے سارٹ ریڈی کی ہوں، شاہمود قریشی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. ہم پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے جب وہ سارٹ ریڈی ہو شاہمود قریشی صاحب کا وہ سنوائیں گے. اگر وہ سنوا دے ناظرین کو تو الوی صاحب کو اسی کے اوپر ان کا ہم کامنٹ بھی لیں گے، اور اس کے بعد اگر اسحاق ڈار صاحب کے سارٹ سنوا دیں تو میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا. سیاسی شخصیت کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا حق ہے. جن دوستوں نے فیصلہ کیا ان میں بڑے نام ہیں، بڑے وزنی سیاستدان ہیں. یہ ان کا استحقاق ہے، انہوں نے اپنا استحقاق استعمال کیا ہے. تو میں یہی کہوں گا دس از اے لانچ وچ از ڈیڈ آن ارائیول. پاکستان میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 دسمبر پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں، ایسی گھرونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. ہم نے اگر 9200 کا ہدف رکھا ہے تو ایک پریکٹیکلی اگر ہم 9600 کا رکھتے ہیں، آپ میں سے آدھے بندے آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے رانا صاحب سب سے لگے یہ تو ہونا ہی نہیں. تو یار ایک طرف ٹیکس لگانے، دوسری طرف اب یہ صرف 200 کو رکھا ہے تو بڑی ساری ایون ہیترو از آؤٹ سورس آپ کے بہت. علی صاحب آپ نے سارٹ سنا شاہمود قریشی صاحب کا بھی، اسحاق ڈار صاحب کی. اسحاق ڈار صاحب کا میں آگے چل کے آپ سے کویسچن کروں گا، میں نے کہا سارٹ ہم دونوں سنوا دیں ناظرین کو. شاہمود قریشی صاحب کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جب وہ باہر نکلے تو سب لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. چیئرمین سے جا کے ملے، اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کہیں بات بھی نہیں کی. اب ان کا اگر موقف دیکھیں تو بہت زیادہ فلیکسیبل ہیں، بہت سافٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ان کا استحقاق تھا. تو اس کا مطلب ہے کیا آنے والے دنوں میں شاہمود قریشی صاحب بھی اپنا کوئی استحقاق استعمال کر سکتے ہیں؟ آخر بھی انہوں نے بھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی ان جذبات کو، ان خیالات کو؟ میرا نہیں خیال، یہ میری ذاتی رائے ہے. اس کو میں یہ جو ابھی تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں. وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں. اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں. بڑی گہری بات کی آپ. ہاں جی، تھوڑے ناظرین کو بھی سمجھا دیں. تو سمجھانے والی بات کیا ہے آپ کہ کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو وہ لیڈ کرتے ہوئے شاید دکھائی دیں، پارٹی شاید ان کے پاس آ جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی موجودہ جو ہیں وہ شاید الگ کر دیے جی جائیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ارد گرد گھیرا جتنا شدت سے اور تیزی سے تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس کی کیلکولیشن بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کوئی لوگ سوچ سمجھ رہے ہوں گے، کر رہے ہوں گے. اور جیسے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ایک کیلکولیشن ظاہر ہے کیسز ان کے ساتھ بہت آبویس ہیں، انہوں نے ان کو فیس کرنا ہے، اور ان کی تو ریپرکشنز تو پہلے سے آپ گیج کرتے ہیں. اور یہ ہے ظاہر ہے کہ نااہلی کے بھی خطرات اگر پیدا ہو جائیں تو یہ بھی کچھ چیز سوچنے والی ہوگی کہ نااہلی سے کتنا ریئیکشن آئے گا یا کیا ہوگا. تو دیکھیں لیڈر تو گئے ہیں لیکن ورکر تو کہیں نہیں نہ گیا. بالکل صحیح. ورکر تو ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ انٹیکٹ کھڑا ہے. تو اس ورکر کو کسی نہ کسی نے چلانا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب اگر عمران پی ٹی آئی کے نام کا جو مور ہے اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی چھوڑیں. ابھی فوری طور پر تو ایسے حالات نہیں ہیں. باقی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر بھی نہیں ہوا کرتی. اگر انہوں نے چھوڑنا ہوتا، ایک بات ہے، باوثوق ذرائع کا کہنا یہی ہے کہ یہ اندر سے کچھ جھاڑیں کھا کے نکلے تھے عمران خان صاحب. اچھا جی، ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے کوئی میسج پہنچایا، عمران خان صاحب کو بہت برا لگا، اور جب بہت برا لگا تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ تم مجھے جو بھی انہوں نے کہا کچھ غائب ہو جاؤ میری نظروں سے. ہاں کہ غائب ہو جاؤ نظروں سے. اور یہ کہا کہ تو میری پارٹی کا بندہ ہے یا کسی اور پارٹی کا بندہ ہے، تو مجھے سمجھانے کے لیے آیا ہے، جو مبینہ طور پر جو باتیں سامنے آئی ہیں. ویسے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی کوئی سمجھا سکا ہے؟ وہ تو ہمیشہ اپنی بات پر ہی چلے. نہیں، وہ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا وین ہے، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، اور جس اپنے موج میں جس طریقے سے بھی وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس کو تو ظاہر ہے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا. تو انہوں نے سختی سے ڈانٹ کے یا جس طرح بھی کر کے جب نکالا، جی اگر انہوں نے پارٹی چھوڑنی ہوتی جی تو یہ شاید اس وقت باہر نکل کے میڈیا کے ساتھ کوئی غصے میں بات کرتے، کوئی ہائپر ہوتے، کوئی ایسی بات کرتے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے. دیکھیں نا، تعلق جہاں توڑنا ہو تو پھر وہ تعلق توڑنے کے لیے نا بعض لوگوں کو بہانا چاہیے، کوئی تھوڑا سا غیرت مند بندے کو کوئی تھوڑا نا کچھ جھوٹا سچا بہانا چاہیے ہوتا ہے. باقی تو کچھ ایسے ہی جا کے پریس کانفرنس سے بھی کر لیتے ہیں نا، لیکن کچھ تھوڑا بہت بہانا چاہیے. وہ بہانا تھا لیکن انہوں نے اس بہانے کو ٹالریٹ کیا، غصے کے ان لمحات کو دور کیا، خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے.
ٹھیک ہے، تاکہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکل جائے. صحیح. آج سامنے آئے ہیں میڈیا کے، اور آج انہوں نے یہ جو آپ کا سوال تھا اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کا حق ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ ہر کسی کا حق ہے. وہ جو بھی سیاسی پارٹی ادھر جوائن کرے، جدھر بھی جائے، بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں وہ سارے گئے ہیں، تو اس حق کو ماننا ہے انہوں نے. تو یہ ایک جمہوری رویہ ہے. اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی کہیں ادھر ہی جانے والے ہیں. بالکل صحیح ہے. بلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے بھی شاہمود قریشی صاحب کے خیالات کو سنا، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ شاہمود قریشی صاحب کا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بہت واضح ہے، اور جس طرح سے اپنی سیاست کے بارے میں وہ مستقبل کی اپنی وہ صف بندی کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو علوی صاحب نے ایک استدلال پیش کیا ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی کو لیڈ کریں اور چیئرمین پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں؟ آپ کو بھی کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے یا کچھ ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہوگی شاہمود قریشی صاحب کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو عمران خان صاحب نااہل نہیں ہوں گے. دوسرا، جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ تو اسے عدالت نے کرنا ہے. جی عدالت نہیں کرنا ہے، اور میں قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد یہ باتیں کرتا ہوں. اور پی ٹی آئی پر پابندی بھی میں نے کہا تھا اسی پروگرام میں کہ نہیں لگے گی، تو نہیں لگی. حالانکہ بڑا انہوں نے چونچ کار ڈالی ہوئی تھی کہ جی اسے جی کالا دم قرار دے دیں، دہشت گرد تنظیم بنا دیں، فلاں بنا دیں. ابھی بھی دیکھیے، کل میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اگر یہ الیکشن آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ جی 3 مہینے تو ہمارا آئین معطل ہو جائے گا، تو پھر ہم سرزمین بے آئین کے باشندے بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ کچھ بھی ریویزٹ کر سکتے ہیں. نہیں جی، پارلیمنٹ سپریم کدھر ہے؟ وہاں سے قرارداد منظور کروا لیں گے. پارلیمنٹ جتنی سپریم ہے سب کے سامنے ہے، کہنے کو سارا سپریم ہے، بس سپریم جو ہے وہ چھوڑیں اس بات کو. شاہمود قریشی صاحب کا گزارش یہ ہے کہ وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے. صحیح. ان کا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے. وہ پیپلز پارٹی میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہاں یوسف رضا گیلانی بیٹھے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں پھر جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں جنوبی پنجاب کے، وہ یوسف رضا کے ماموزاد ہیں. صحیح. اچھا، تو لہٰذا ان کی وہاں گنجائش کدھر ہوگی؟ صحیح. نون لیگ میں ان کے گھر میں وزیر اعلیٰ بہت بنے ہوئے ہیں، گھر میں وزیر اعظم بہت بنے ہوئے ہیں، تو ادھر کدھر گنجائش ہے؟ صحیح. تو جو نئی پارٹی ہے استحکام پاکستان والی، اس سے تو ترین صاحب سے ان کا اختلاف ہے. جی. تو وہ تینوں پارٹیوں میں تو ان کی گنجائش نہیں. بالکل درست. اب آپ یہ کہیں کہ اے این پی میں چلے جائیں تو مجھے نہیں سمجھ آپ کی بات بجا، اگر اسی پارٹی میں رہتے ہیں اور اسی پارٹی کو اگر انہیں لیڈ کرنا ہے، تو کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی کانسنٹ قانونی طور کے اوپر تو ان کو چاہیے نا کہ پارٹی کو بطور چیئرمین لیڈ کر سکیں؟ ٹیک اوور تو نہیں کر سکتے اس کو میرے خیال میں ان کی کانسنٹ کے بغیر قانونی لحاظ سے. یہ جو ٹیک اوور والی خواہشیں ہوتی ہیں نا، یہ میاں شہباز شریف صاحب کی بھی تھی. صحیح. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بھائی تھا. بالکل صحیح. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب نااہل کیا میاں نواز شریف کو تو انہوں نے قائد بنا دیا ان کو. بالکل صحیح. وہ پارٹی کو آج بھی میاں نواز شریف ہی ڈیل کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر مسلم لیگ نون میں نہ کوئی عہدہ بانٹا جا سکتا ہے، نہ کوئی عہدیدار بنایا جا سکتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا بالکل صحیح کہ عمران خان کو آپ بالکل سائیڈ پہ کر دیں اور شاہمود قریشی صاحب مرضی کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کیا جا سکے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اس بیان پر کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، پلان بی تیار ہے اور استحکام کا سفر شروع ہو چکا ہے. کس حد تک استحکام کا سفر شروع ہے، اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نئے صدر مملکت کے لیے سیاسی صف بندی شروع ہو چکی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر مملکت کا انتخاب ہوتا ہے، اور آئین کے اندر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، جو طریقے اس کے مطابق صدر مملکت کی جو نئے صدر مملکت ہیں ان کی تقرری کا عمل جو ان کی مدت مکمل ہو رہی ہوتی ہے اس سے 60 دن پہلے شروع ہو سکتا ہے. اگر اس سے پہلے شروع نہیں ہوتا تو ان کی مدت مکمل ہونے کی 1 ماہ کے بعد ہونا لازم ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو صدر عارف علوی جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، 9 ستمبر کو انہوں نے اس عہدے کا حلف لیا تھا. ان کی جو ڈیٹ تھی وہ 9 ستمبر تھی. اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو 9 اکتوبر سے وقت شروع ہو جاتا ہے جس کے دوران صدر مملکت کی تعیناتی کا عمل شروع کرنے کا پروسیس قانونی طور کے اوپر شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جہاں پر جو حکومت کے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور گزشتہ روز وہاں پر ایک مشاورتی عمل ہوا جس کے مطابق مسئلہ یہ درپیش ہے جو الیکٹورل کالج ہے اس کے اندر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی موجود نہیں ہے.
اب اس معاملے کو بھی کور کرنا ہے، اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز کی جا رہی ہیں کہ سینٹ اس کا متبادل ہو سکتا ہے، کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ وقت سے پہلے اس پروسیس کو انیشیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت سے پہلے اس پروسیس نے انیشیٹ ہونا ہے تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ اپنی مدت وہ 5 سال پوری کریں گے، اور جب 2018 میں صدر مملکت کا الیکشن ہوا تھا تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس عہدے کے لیے کنٹیسٹ کیا تھا، اور جو دوسرے امیدوار تھے وہ اعتزاز احسن صاحب تھے جنہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی بیکنگ حاصل تھی۔ بلا صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس وقت پروسیس شروع ہونے کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے، اب سیاسی جماعتوں کے اندر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے نظریں جما لی ہیں اس عہدے کے اوپر۔ پیپلز پارٹی کی اولین خواہش ہے کہ اس عہدے کو ہمیں سیکیور کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 2018 میں بھی بےتاب تھے، ابھی بھی ہیں، اور ان کے آنے کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب مسئلہ تو ایک جو آئینی ہے، شاید اس کو عدالت طے کرے گی یا ماہرین طے کریں گے اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے، جو الیکٹورل کالج کا معاملہ ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعتیں ہیں دونوں، کس جماعت کا اس معاملے میں پلڑا بھاری ہو سکتا ہے، کون اپنا امیدوار لانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ بٹی صاحب آپ نے یہ جو دونوں نام لیے یہ بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ صدارت کا عہدہ ہمارے پاس ہو، اور مولانا صاحب کی بھی۔ جی، پچھلے سال جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو ان کا خیال تھا کہ ہم ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کریں گے، جی، اور پی ڈی ایم کا اس وقت یہ تھا خیال کہ مولانا فضل الرحمان کو صدر بنا دیں گے، اور آصف علی زرداری کا خیال تھا کہ فریال تالپور کو صدر بنائیں گے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر عارف علوی کے پاس ووٹ زیادہ تھے، جی، اور اس وقت پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تھیں، تو سینٹ میں بھی ان کے کافی ووٹ تھے، جی، تو ان کو حساب کتاب میں کچھ غلطی لگی جی، آپریشن کرنے والوں کو، تو ڈاکٹر عارف علوی سے یہ جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ نہیں چھوٹ سکی۔ اب آ جائیے نئے الیکشن کی میں، دیکھیے ایک تو صدر مملکت کا الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہے، جی، بالکل، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ بے شک جو مرضی اس کی وضاحتیں کریں، آئین جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ چاروں اسمبلیاں اس میں ووٹ ڈالیں گی۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب کوئی مہینہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ سے ان کو گزارنا پڑے گا، سنجرانی صاحب کو صدر بنا لیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کے امیدوار مولانا صاحب ہی ہوں، لیکن آصف علی زرداری کے امیدوار یوسف رضا گیلانی ہوں گے صدر مملکت کے لیے۔ جی ہاں، صدر مملکت کے لیے یوسف رضا گیلانی امیدوار ہوں گے، چونکہ پہلے ان کا خیال تھا آصف علی زرداری صاحب کا کہ فریال تالپور صاحبہ کو بنائیں، لیکن اب ان کا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو چونکہ وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ صدر کا عہدہ پنجاب کو دے دیا جائے، صحیح، اور پنجاب میں ان کی نظریں یوسف رضا گیلانی پر ہیں۔ بالکل صحیح۔ علوی صاحب آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ الیکٹورل کالج کی ڈیبیٹ موجود ہے لیکن حکمران اتحاد کو درمیانی راستہ نکالنے کے لیے سخت گدو میں ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کنونس کرتے ہوئے اس عہدے کو گریب کر پائے گی، اور آپ کے خیال میں کیا آصف علی زرداری صاحب چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس عہدے کو سنبھال لیں، چونکہ اس عہدے کو سنبھالتے ہوئے وہ پارٹی کے لیے اور بہت سے اپنے دیگر معاملات کو بہت بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، یا برلاس صاحب کی تجویز یا جو خبر ہے اس سے آپ اتفاق کریں گے، یہ تجزیہ ہے کہ یہ پورا یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی زرداری صاحب خود ہی کیلکولیشن کریں گے، اور برلاس صاحب نے جو بات کی ہے، یقیناً برلاس صاحب کی آپ کو پتہ انفارمیشن بڑی زبردست ہوتی ہے، برلاس صاحب نے انفارمیشن کی بنیاد پر ہی بات کی ہوگی کہ وہ اس طرح سوچ رہے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا ایک اور، اگر قانونی پہلو گڑبڑ ہوں اور اس طرح کی صورتحال اور الیکٹورل کالج پورا نہ ہو تو یہ اب کسی آئینی ماہر سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے میں آئین کا طالب علم تو نہیں ہوں، مطلب آئینی ماہر تو اس طرح جو یہاں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی اتفاق ہو جائے
اور کوئی بلا مقابلہ ہو جائے تو کیا اس میں الیکٹورل کالج پورا موجود ہونا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بڑا ڈیفرنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کیا یہ کوئی آئینی ماہرین ہی اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ مل جل کے آ جائیں, اکٹھے ہو جائیں اور متفقہ طور پر ایک امیدوار سامنے آئے اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی, کہ اس میں الیکٹورل کالج پورا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یا پھر دوسری جو ابھی بظاہر بادی النظر میں جو صورتحال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, پھر یا چیئرمین سینیٹی ہمیشہ وہ قائم مقام صدر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کام چلایا جا سکتا ہے. تو دوسرا جو ابھی حالات لگتے ہیں نا, مجھے نہیں لگ رہا کہ زرداری صاحب خود اب آنا چاہیں گے. صحیح, کیونکہ ایک وقت تھا جب زرداری صاحب کا آنا بڑا ضروری تھا اور ایک دفعہ وہ سابق صدر بھی ہو چکے ہیں, پارٹی کا جو ان کے پاس جو قد کاٹ ہے وہ میرا خیال ہے اب صدارتی عہدے سے بڑا ہے. بالکل صحیح, یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے, لیکن ڈیبیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آصف زرداری شاید صاحب اب اس عہدے پر نہ آنا چاہیں, لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے اس عہدے کے اوپر نظریں اپنی جما لی ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اہم ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علوی صاحب, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ شرح کی طرف اب ہم نے جانا ہے, معاشی استحکام آ چکا ہے اور جو ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اگر آئی ایم ایف کو پروگرام نہ ملا پھر بھی ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے چونکہ پلان بی تیار ہے. پوچھا گیا پلان بی کیا ہے, تو نے کہا ابھی اس کو منظر عام پر نہیں لا سکتے, لیکن وہ پورے اعتماد ہیں. اور جو سیاسی استحکام تو بھی کچھ بہتر ہوئے, مزید نہ باقی ہے. کیا معاشی استحکام کا سفر اب گامزن بہتری کی طرف رہے گا؟ آصف زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں, مساق کی معیشت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ ارینجمنٹ ڈار صاحب نے بھی کیے ہوئے ہیں, تو اب لگتے ہے کہ معاشی ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہونے جا رہی ہے. امید ہے, کیونکہ دائرے کا سفر ہے یہ, اور اس دائرے کے سفر میں جب تباہی جس لیول تک پہنچنی چاہیے تھی وہ پہنچ چکی ہے. اس سے زیادہ مزید تباہی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی, بہت زیادہ اخیر تک پہنچ چکا ہے یہ کام. اب اس کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. اور یہ جو ہے نا ڈیفالٹ والا معاملہ, ڈیفالٹ کی اناؤنسمنٹ ہو یا نہ ہو, اس سے بچنا تو بہرحال ظاہر ہے کہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو اور ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں. لیکن جو پلان بی کی انہوں نے بات کی ہے نا کہ آئی ایم ایف نے اگر کچھ نہ دیا تو پلان بی ہے, میرا تو خیال یہ ہے کہ مہربانی کر کے اس کو پلان اے بنا لیا جائے. کیوں کہ آئی ایم ایف نے ناپاک قدم جہاں بھی اپنے رکھے ہیں اس نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے, اس نے وہاں کے شہریوں کے ساتھ دشمنی کی ہے. اور اس کے لیے آپ اب تو وہ انگلش کی بکس آ چکی ہیں, وہ ہٹ مینس کی جو کہ یہ طریقہ کار تھے ان کے, اس کو سب کو پڑھنا بھی چاہیے کہ ہٹ مینس یہ کس طرح یہ ہٹ کرتے ہیں دنیاؤں کی معیشتوں کو اور کس طرح یہ قدم جماتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا افسوسناک ہے. لیکن میں نے آپ سے ایک دو پوائنٹ پہ کل بھی کچھ بات رہ گئی تھی. ایک تو قابل تحسین کام ہے, ایک جملے میں ایک تو بڑا اچھا کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم صحافیوں کے وہ جو ہے کہ صحافی ہونے کے ناطے خود بھی اور صحافیوں کی تنظیموں سے وابستہ ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے ہیں, پورے پاکستان سے فون آئے, بہت خیر مقدم کیا گیا اور قابل ستائش اقدام کیا گیا کہ جو 1 ارب روپے انشورنس کے لیے رکھے گئے ہیں صحافیوں کے انشورنس کے لیے, اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وزیر ہونا تو بادشاہ سے اچھے فیصلے کروا لیتا ہے. تو یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ جو ہے یہ سہیل علی خان صاحب کو جاتا ہے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو تجویز دیا, مریم صاحبہ نے اس کو لیا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس کو عمل درآمد کروایا, اسحاق ڈار صاحب سے بات کی اور وہ بجٹ میں ہو گیا. یہ ایک بڑا اچھا کام ہے, یہ اس پہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. لیکن توانائی کے شعبے میں انہوں نے تاپی کے لیے جو پاکستان تاجکستان ٹرانسمیشن لائن کے لیے 16 ارب رکھے ہیں, کاش کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب اس اتحاد کا حصہ تھی تو پاک ایران گیس پائپ لائن کے لیے بھی 4 پیسے رکھ لیتے. بہت ضروری ہے کہ آئی پی پائپ لائن کے لیے بھی رقم ہونی چاہیے, ادروائز بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. ناظرین اگلی سٹوری ایک جانب بڑھتے ہیں. پیٹرولیم ڈویژن کے ماتحت کمپنی گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ایم ڈی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کرائیٹیریا تیار کیا گیا کہ کون سی شرائط ہوں گی جس کے ذریعے سے آئندہ 3 سال کے اس کمپنی کا ایم ڈی اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ کمپنی انتہائی اہمیت کی حامل ہے, نہ صرف اس کی ماتحت اس کی سبسیڈیز ہیں ایل این جی ٹرمینل, ایل این جی پاکستان ایل این جی کمپنی, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پیٹرولیم کنسیشن کے اندر اس کمپنی کا شیئر ہے. اتنی اہم ترین کمپنی کے ایم ڈی کی جو اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے, جو ہمیں اب تک ڈاکومنٹ ریسیو ہوئے ہیں, ناظرین اب سن کے حیران ہوں گے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا اس کی تقرری کو میک شور کرنے کے لیے
اس ایڈورٹیزمنٹ میں جس کا پروسیس شروع ہوا ہے ایج لیمٹ چینج کر دی گئی ہے. جتنی بھی سرکاری کمپنیوں ان کے جب ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ایج لیمٹ 60 سال کی ہوتی ہے, جبکہ جو اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جو کرائٹیریا منظور کیا ہے میکسیمم ایج لیمٹ رکھ دی گئی ہے 50 سال کہ جس دن آپ اپلائی کریں گے آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بڑی پریشان کن معاملہ ہے, بالخصوص اس وقت جب موجودہ ایم ڈی مسعود نبی صاحب اپنی مدت پوری کر رہے ہیں. ان کی جو پرفارمنس تھی 3 سال کے دوران بورڈ نے A+ کیٹیگری کے اندر ان کی پرفارمنس رکھی. اسی طرح مارکیٹ کے اندر اور بھی امیدوار ہو سکتے ہیں, لیکن 50 سال کی ایج لیمٹ کو بریکٹ کے اندر رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اس سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا. یہ بہت سے سوالات اٹھا رہا ہے. اس کے ساتھ اس کے اندر ایک اور معاملہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ کوئی اگر فیمیل اپلائی کرے گی تو اس کو انکریج کیا جائے گا. یہ بھی حیران کن معاملہ ہے. اوپن میرٹ کے اوپر کمپٹیشن ہوتا ہے, میل ہو فیمیل ہو سب کو اپلائی کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ جو فیمیل ہوگی اس کو انکریج کیا جائے گا یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے. شہباز شریف صاحب منسٹر انچارج ہیں, سیکٹری پیٹرولیم اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, اور وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملی صاحب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ان TORs کو ریویزٹ کرنا چاہیے. بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیوں 50 سال کی عمر کو لمٹ کیا گیا ہے 10 سال عمر کم کرتے ہوئے. اس سے پہلے چیمہ صاحب SAPM ہے پرائم منسٹر کے, ڈاکٹر جہانزیب صاحب SAPM ہے پرائم منسٹر کے, انہیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور کے اوپر ایک سرکاری کمپنی کے بورڈ میں لگایا گیا ہے. وہ بھی تقرری متنازع ہو چکی ہے, بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب گورننس کے ماہر ہیں, گڈ گورننس کے حوالے سے ماضی میں جانے جاتے رہے ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں, تو لہٰذا قانون کے مطابق اور ٹرانسپیرنٹ طریقے کے مطابق سارے سسٹم کو ان کو انشور کرنا چاہیے تاکہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ نہ اٹھ سکیں اور یہ تقریاں متنازع نہ ہو. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, کل ہوگی دوبارہ ملاقات, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.